मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन लअनतुल्लाहि अलर राफ़िदीन अल मुर्तद्दीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकरिन फ़िल जन्नह व उमर फ़िल जन्नह व उस्मान फ़िल जन्नह व अलीयुन फ़िल जन्नह इला आखिरिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिरादरान अहले सुन्नत, जैसा कि आप सब जानते हैं आज लाइव आने का मकसद क्या है। मुझे उम्मीद कवी है कि इस पूरी नशिस्त को, इस पूरी गुफ्तगू को आप बिल इस्तिआब सुनेंगे और मैं यकीन से कहता हूं कि अगर आपने इसे बिल इस्तिआब सुना तो बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठेगा, लोगों की आंखें खुलेंगी और हक़ व बातिल का फ़ैसला आज ही की नशिस्त में हो जाएगा। बिरादरान अहले सुन्नत, कायनात के बदतरीन राफ़िज़ी हसन अल्लाह यारी, जो एक अरसे दराज से यूएस में बैठा हुआ सहाबा की मुबारक व मसऊद जमाअत, जो अल्लाह ताला का इंतखाब है, अल्लाह की पसंदीदा जमाअत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथी हैं, जिनकी तरबियत वही इलाही की रोशनी में हुई है, उस मुबारक जमाअत के ऊपर हमेशा बकवास मुग़ल्लज़ात करता रहता है। उस लईन से कई लोगों की बातचीत होती रहती है और अक्सर व बेशतर उसे मुंह की खानी पड़ती है। बहरहाल उसके ताल्लुक़ से बहुत सारे लोग मुझे मुख्तलिफ़ वक्तों में मैसेजेस भेजते रहते हैं और मुझसे लोगों ने कहा कि आप इसे जो है चैलेंज दें, इससे बात करें वगैरह वगैरह। तो सब जानते हैं मैंने कलकत्ता में इसे चैलेंज दिया, इसने चैलेंज को कबूल किया, बाद में ऑडियो वीडियो बाजी उसके जानिब से लाइव के अंदर तबसरे होते रहे। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जितने लोग लाइव सुन रहे हैं, कि दुनिया में कोई भी काम हो, अगर वो तहरीरी तौर पर हो और लिखाई पढ़ाई के ज़रिए हो, तो उस काम में पुख्तगी और उम्दगी होती है या नहीं होती है? यकीनन होती है। मिसाल के तौर पे आप अपना छोटा सा घर भी बनाना चाहें तो जाहिर सी बात है कि जब आप उसको किसी को ठेका देते हैं तो उसकी भी पूरी लिखाई पढ़ाई होती है। उसके बाद आपका घर जो है तामीरी मराहिल से गुजरता है, तामीरी काम होता है। इतना बड़ा मुनाजरा जो ईमान शैखैन के ताल्लुक़ से है और दुनिया भर की निगाहें जिस पर है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दुनिया में कोई भी काम हो, अगर वो तहरीरी तौर पर हो, मुआहिदे के साथ हो, रज़ामंदी से हो, तो उसमें पुख्तगी और उम्दगी आती है। हसन अल्लाह यारी के साथ बहुत से लोग लाइव में आते हैं, उसे वो मुनाजरे का नाम देता है। मैं उस कज बहसी को मुनाजरा समझता ही नहीं हूँ। वो एक ला हासिल गुफ्तगू होती है जिसका नतीजा कुछ होता नहीं। बसा औकात ये इस कदर जलील व ख़ार होता है कि ये वो वीडियोज़ भी अपने चैनल पे डालता नहीं है, मारे शर्म के। खैर, मैंने इसे चैलेंज मुनाजरा दिया, तो चैलेंज मुनाजरा देने के बाद बाज़ सुन्नियों को भी हमने ये कहते सुना कि हज़रत फ़रार इख्तियार कर रहे हैं, हज़रत को इस तरह नहीं करना चाहिए था, डायरेक्ट मुनाजरा करना चाहिए था। आज मैं आपको बुज़ुर्गों की जो किताबें हैं और उनके इरशादात हैं उसके रोशनी में बताता हूँ कि मेरा इसे चैलेंज देना, शराइत देना क्यों ज़रूरी था। सबसे पहले तो आप इस लईन फ़िरऔन वक्त की वो बातें सुनिए
کہ یہ جو پوری جماعت حقہ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے ماننے والوں کو کس طرح کمرے میں بیٹھ کر للکارتا ہے اور جماعت عمریہ سے خطاب کرتا ہے۔ ایک ویڈیو جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، وہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح یہ بدبخت ازلی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے چاہنے والوں کو عمری کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں۔ کہ اگر عمری مذہب میں کوئی مرد ہے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں، مذہب عمری میں اگر کوئی مرد ہے، علماء سنتے ہیں تو وہ آ جائیں سامنے، لیکن کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوگا، کبھی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہی نہیں ہے وہ عمری شخص جو مجھ سے مناظرہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا کس طرح یہ کہہ رہا ہے کوئی مرد کا بچہ کوئی ہے جو سامنے آئے، تو ظاہر سی بات ہے جو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، کرنا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے۔ شیعہ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر کی ذات ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال راہ خدا میں ستھرا ہونے کے لیے دیتا ہے۔ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور میں نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3747 پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کے نام لے کر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، وعلی فی الجنہ، اور علی بھی جنت میں ہے، الی آخری ہی، یہ حدیث آخری تک۔ طلحہ کا نام، زبیر کا نام، سعد کا نام، سعید کا نام، عبد الرحمن بن عوف کا نام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام، یہ 10 صحابہ کے نام لے کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ بتائیے جن کو اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، بشارت عطا فرمائے، یہ خبیث ان کے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور خاص حضرت ابو بکر کے لیے اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار، خاص اس سابق سیر قرب خدا او حد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت عمر کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس طرح کی اس نے بکواس کی تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی مسلمان کا خون کھولے گا۔ میں نے اسے کلکتہ میں چیلنج دیا، جب اس نے چیلنج قبول کیا تو میں نے اسے شرطیں دی، وہ شرطیں دراصل ایسی ہے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ مناظرے سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ورنہ میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھا رہا ہوں ابھی جسے سن کر آپ حواس باختہ ہو جائیں گے کہ یہ بدبخت نے اسی مسئلے میں ایمان شیخین میں پاکستان کے ایک مولوی حنیف قریشی کو جب بات کرنے کی دعوت دی تو اس وقت اس نے شرائط کے متعلق کیا کہا، آپ ذرا سنیں۔ تو میری گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح کا پروٹوکول دیں گے ہم، اور آپ کی بات کو نہیں کاٹیں گے، اور آپ جس طرح جتنی دیر بات کرنا چاہیں، اور مجھے جتنے وقت آپ بیچ میں بات کرنے دیں وہ آپ کی مرضی سے، وہ آپ کو کھلا آزادی دیں گے۔ آپ شروع سے کہہ دیں کہ بھئی اس طرح سے آپ بات کریں گے، یہ ہمارے شرائط ہیں، وہ سب شرائط ابھی سے ہم منظور کر دیتے ہیں، چاہے وہ شرائط کتنے سخت ہی کیوں نہ ہو، ہم منظور کر دیتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ اس پنچر بابا اور اس نار العین کو جو سنیچر کے دن اس کے ساتھ لائیو میں آ کر بیٹھے تھے، ان کو بتاؤ کہ حنیف قریشی کے لیے اسی مسئلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شرطیں کتنی بھی سخت ہو مجھے منظور ہے، اور کیسی ہی کڑی سے کڑی شرطیں ہوں، اور میرے بولنے کا وقت بھی کم سے کم دو اور اپنا وقت زیادہ لو، سب منظور ہے، لیکن مناظرہ کرو۔ عجیب بات ہے کہ جب میں شرط لگاتا ہوں
تب آ کر ان لوگوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں کہ شرطیں کیوں لگائی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ فلاں شرط بہت زیادہ سخت ہے، اس کو ہٹایا جائے، اس کو ہٹایا جائے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ شرطیں میں نے لگائی تو یہ پنچر پیر کھپولی کا فنٹا بابا عبدالرشید، جو اپنے آپ کو کہتا بہت بڑا بدعتی، خبیث، رافضی اور اندر کا رافضی ہے، میں نے اسے مخلص سمجھنے کی غلطی کی۔ ذرا آپ حضرات اسکرین پہ ایک تصویر دیکھیں جو اس کا اپنا چینل ہے، آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے؟ اس تصویر میں 3 لوگوں کے بھاگنے کی ایک تصویر ہے کہ 3 عربی لوگ بھاگ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس نے کیا وہاں لکھا ہوا ہے۔ چلو کہیں ایسی جگہ بھاگ چلتے ہیں جہاں ہم جیسے اور لوگ ہوں۔ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ اصل میں شیعوں نے ایک ہوا اڑا رکھی ہے کہ معاذ اللہ ایک جنگ کے موقع پہ ابو بکر و عمر و عثمان رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے تھے، تو شیعی روایات کو اس نے بالکل جو ہے نا وحی الہی سمجھ کر سچ مان لیا، اور اس خبیث بابا نے اپنے آفیشل چینل کے اوپر سیدنا ابو بکر و عمر کے لیے ایسی تصویر لگائی۔ اب یہ کہتا ہے مجھے ایمان شیخین کی فکر ہے۔ اب ایک خبیث تو سیدنا امیر معاویہ کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے، حضرت سفیان کو، حضرت ہندہ کو، اور ان تینوں سے افضل مولائے کائنات کو، حتیٰ کہ انبیاء سے افضل کہتا ہے۔ تو تجھے کہاں سے ایمان شیخین کی فکر ہوئی، جو خود شیخین کا اتنا بڑا گستاخ ہو، اتنا بڑا بے ادب ہو، شیعوں کی اڑائی ہوئی بات کو حقیقی جان کر معاذ اللہ اپنے چینل کے اوپر تصویر لگا رہا ہے۔ یہ خبیث ایمان شیخین کی فکر کر رہا ہے، یہ کہتا مجھے ایمان شیخین کی بہت فکر ہے اور میں چاہتا ہوں مناظرہ ہو اور اللہ یاری کا منہ کالا ہو۔ ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ یاری کے سامنے بابا اور نور العین جب آئے تبھی ان کی بات ہوئی ہے، ان کے آپس میں بہت گہرے فون پر رابطے ہیں، باقاعدہ بات ہوتی ہے، سامنے آ کے ایکٹنگ کر رہا ہے، گھڑیالی آنسو بہا رہا ہے اور بہت ایمان شیخین کی فکر جتا رہا ہے۔ ہاں، ایمان شیخین کی فکر جتا رہا ہے یہ خبیث، اور اپنے آپ کو بہت مخلص ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے شرطیں دی تو اس کے بعد یہ تینوں جو سنیچر کو لائیو آئے، اس میں آپ دیکھیے کہ حسن اللہ یاری کے سامنے بنگلور کا بھگوڑا مولوی نور العین مصباحی، اس کی کیا کیفیت ہے۔ جب اس نے سلام کیا تو اس کے جواب دینے کا انداز دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ آپ کو مصباحی صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، مولا کا کرم، بخیر و عافیت۔ اللہ حضرات تم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو، بابا اور نور العین، ٹھیک ہے، یعنی مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل ماننے والے، اس سے زیادہ تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا شخص جو ابو بکر و عمر و عثمان اور کئی صحابہ کے اسلام کا انکار کرتا ہے، ایک مسلمان کو بلا دلیل شرعی کافر کہنے والا خود کافر ہے، اور جو ایسی عظیم ہستیاں جن کو قرآن و حدیث نے جنت کی بشارت دی ہو، جن کے ایمان کا اقرار کیا ہو، ان کو کافر کہنے والے سے اتنے خلوص سے، محبت سے ملنا اور اسے قبلہ کہنا اور اس کے سلام کے جواب میں وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، یہ رافضی کتے سنی ہے، یہ مولائی کہلانے والے موالی خبیث یہ سنی ہے، ہرگز نہیں، خدا کی قسم یہ خود رافضی ہیں۔ اور یہ بابا کہتا ہے کہ ہم مفتی شہزاد صاحب کو، مفتی اختر صاحب کو لا کر بٹھائیں گے۔ ارے بے وقوفوں، بنگلور میں شرائط ہی پر 5 گھنٹے چلے گئے تھے، مناظرہ ہوا نہیں تھا، اور کیا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، مفتی شہزاد صاحب قبلہ دامت برکاتہم، یا کوئی بھی جماعت اہل سنت کا عالم بغیر شرطوں کے مناظرہ کرے گا؟ وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ جو اتنا بڑا گھامڑ ہو کہ جو دوسروں سے تو کہتا ہے کہ مجھے کڑی سے کڑی شرطیں دو، لیکن جب کلیم حنفی کی شرطیں آ گئی تو اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا۔ باقاعدہ 1 گھنٹے تک یہ شیاطین، یہ فراعنہ، یہ ملاعنہ، یہ خبثہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ڈسکس کرنے لگے، نہیں آپ تو مناظرہ کرنا چاہتے ہو، کلیم حنفی بھاگ رہا ہے۔ اب ایک خبیث، میں اس شخص سے بھاگوں گا جس کو یہی نہیں پتا کون سی کتاب کس کی ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک مزے کی ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، پھر میں تبصرہ کروں گا۔ یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں، کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی۔ ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ بھی بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا بدعت کی وجہ سے۔
کہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب، اس بھائی صاحب، کہ علماء کے ہاں تکفیر کے مسئلے میں آپ نے اسے سنا، یہ اسی سنیچر کا لائیو ہے، یہ پورا 1 گھنٹے کا ہم نے اپنے اسی واٹس ایپ چینل پر سنی جمعیت الاحناف پہ اپلوڈ کیا. آپ سنیے. پہلی بات، فتاوی عالمگیری زمانہ سیدنا اورنگزیب رحمہ اللہ میں، جن کے عرص مبارک کا موقع ہے یہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 500 علماء نے لکھی ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ عالمگیر مولانا احمد رضا خان کی کتاب ہے. ذرا سوچئے، ایک پبلک فگر، ایک یوٹیوبر جو ایک پبلک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ فتاوی عالمگیری مولانا احمد رضا کی کتاب ہے. دنیا جانتی کہ فتاوی عالمگیری، جس کا ایک نام فتاوی ہندیہ بھی ہے، یہ کتاب زمانے اورنگزیب میں 500 علماء نے مل کر لکھی ہے. نمبر 1 جھوٹ یہ. تو کیا ایسے آدمی کے ساتھ شرطوں سے بات نہ کی جائے؟ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شرطیں لگانا عبث ہے. نہیں، میرا شرطیں لگانا صحیح ہے تاکہ یہ بندر کی طرح یہاں سے وہاں گلاٹی نہ مارے. میں جانتا ہوں کہیں کی روڑی، کہیں کا بجرا، بھان متینے کنبا جوڑا، یہ والا اس کا حساب ہے. یہ یہاں وہاں سے تنکوں سے یہ محل کھڑا کرنے کا عادی ہے. یہ جس طرح کفر ثابت کرتا ہے، میں آگے وہ بھی بتا رہا ہوں. بہرحال پہلی بات تو فتاوی عالمگیری اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے نہیں. دوسری بات کہ اس میں لکھا ہے کہ ہر بدعتی معاذ اللہ کافر ہے. نہ یہ عالمگیری میں لکھا ہے، نہ اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی رضویہ میں لکھا. اور یہ گھامڑ جو ایک پنچر بنانے والا اس کو ڈانٹ رہا ہے نور العین کو. جب یہ ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھاتا تھا بمبئی میں سبحانی میں، لوگ دست بوسی کرتے تھے، عزت کرتے تھے، لوگوں کی نگاہ میں قدر تھی. جیسے الحمدللہ اس فقیر کی ہے کہ ہزاروں لوگ دست بوسی، قدم بوسی، نذرانے، تحائف، یہ سب صدقہ ہے بزرگان دین کا. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اور آج حال دیکھو لائیو میں، اے بابا، اے پڑھ، اے چپ، اے مولوی آگے بول، اے تم کیا بول رہے ہو؟ معاذ اللہ. بتاؤ، پنچر بنانے والا ملاحجہ، مناجرہ، جینب، جو اردو کو اگل دیتا ہے، ہندی کی چندی کر دیتا ہے، ایسا خبیث اس مولوی کو ڈانٹ رہا ہے. اور یہ مولوی اتنا بڑا گھامر ہے، یہ تک نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، فتاوی عالمگیری اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، وہ تو دوسرے علماء کی. پھر دوسرا الزام کیا لگایا؟ ہر بدعتی کو کافر کہا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کو شرطیں دی کیوں. بغور سماعت کیجیے گا. میں نے جو لکھا نا، یہ میری شرائط آپ ملاحظہ کریں، شرطیں اس میں دیکھیے. جو میں نے شرائط دی ہے وہ تو خیر آپ نے ہمارے پہلے اس پہ دیکھی ہوں گی، انٹرنیٹ پہ گھومی ہے، کہ شیخین کا نام زد کفر ثابت کریں نام کے ساتھ. کیونکہ شیخین کے زمانے میں میں ثابت کر سکتا ہوں کئی لوگوں کو قرآن نے نام کے ساتھ کافر کہا. یہ میرے ذمہ ہے ثابت کرنا. تو جس زمانے میں شیخین تھے وہ قرآن کے اترنے کا زمانہ تھا، اجرائے حدیث کا زمانہ تھا، حدیث جاری وہ ساری تھی. ہاں معاذ اللہ، اس میں تو انہیں کافر نہیں کہا گیا. یہ شخص کیا کرتا ہے، جب مناظرے میں بیٹھیں گے تو کہیں گا دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر نے خلافت قائم کی، خلافت علی کا حق تھا تو انہوں نے بدعت کی، اور بدعت کرنے والا جہنمی ہے، کافر ہے. سمجھے؟ ابے بے وقوف، بدعاتی جب تو نے کہہ رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کو، تو بدعت کی تعریف بھی ہماری کتابوں سے دکھانا. ہمارے یہاں بعض بدعت کا حکم کفر تک پہنچتا ہے، بعض کا حرام تک، بعض کا ناجائز تک، بعض صرف بری ہے، بعض اچھی ہے ہمارے یہاں بدعت. اب تجھ سے کوئی ایسے سوال پوچھتا نہیں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب 20 رکعت نماز باجماعت پڑھوائی تراویح کی تو اخیر میں کیا فرمایا؟ موطا امام مالک کی روایت ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ واہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے. نعمت البدعۃ ھذہ، واہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے. بدعت یعنی کیا؟ جو کام نبی رحمت اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں شروع ہوا اور وہ کسی سنت کو ختم کرے، ایسی بدعت بری بدعت ہے. اس کا کرنے والا حرام کا مرتکب ہے، گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. اب تو بدعتی کو ڈائریکٹ کافر کہہ رہا ہے. ایسے تنکوں کے سہارے پر یہ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے. اسی لیے ہم نے شرط نمبر 3 میں لکھا کہ درمیان میں خلافت، بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا فرار مانا جائے گا. اب اگر تو اس بحث کو چھیڑے گا تو پھر بدعت کی تعریف کر،
बिदात की किस्में बता, हर किस्म के बिदाती का क्या हुक्म है हमारी किताब से बता। मैं जानता हूं तू एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाएगा लेकिन तारीफ साबित नहीं कर सकेगा। रूए जमीन का बदतरीन बिदती तेरे सामने वो भगवा कपड़े में बैठा हुआ बाबा पंचर पीर जो ताजियादारी करता, जो न किताब में है, न सुन्नत में है, न अहद रिसालत में है, न ज़माने सहाबा में है, न खैरुल कुरून में है, न ज़माने ताबईन तबे ताबईन है। बात के अदवार की ये पैदावार है। और अजीब व गरीब कड़े पहनना, अंगूठियां पहनना, कब्रों पे सजदे करना, तवाफ करना, कई तरह की हजार बिदातें। बदतरीन कुफार तो तेरे सामने बैठे रहते हैं और माज़ल्लाह तू ईमान शेखैन की बात कर रहा है और तेरी खुद की पूरी जमात बिदाती है। खबीस जिसकी बात तू कर रहा है बिदात बिदात, तुझे यही नहीं पता कि बिदात की तारीफ क्या है, बिदाती का हुक्म क्या है। बहरहाल अब इसने कहा कि आलमगीरी आला हजरत की किताब है, सिरे से नहीं है। इसने कहा आलमगीरी के अंदर हर बिदाती को काफिर लिखा गया, बिल्कुल नहीं। और आला हजरत ने भी फतावा रज़विया में नहीं लिखा, आला हजरत ने भी माज़ल्लाह हर बिदाती को काफिर बिल्कुल भी नहीं लिखा है। ये इसका झूठ है, किज़्बे अबियज़ है, सफेद झूठ है। अब आगे देखिए, इसने उस लाइव के अंदर कहा तस्वीर शिर्क है। ये लोग तस्वीर को शिर्क कहते हैं। हम लोग बताइए, हम लोग तस्वीर को सिर्फ नाजायज़ व हराम कहते हैं। और बाज़ मौक़ों पर हमारे यहाँ रुख्सत है, इजाज़त है, जैसे गवर्नमेंट के लिए आईडी वगैरह बनाना हो या कोई और मामला हो जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम इजाज़त देते हैं। इसने सीधे क्या कहा, शिर्क। अब बताइए, जिसे हम हराम कहते हैं उसे ये हमारी तरफ शिर्क का कौल मंसूब कर रहा। ये शख्स दौरान मुनाजरा जो सरासर ग्रोक से, चैट जीपीटी से मदद लेकर मुनाजरा करता है, ये कितना बड़ा तुर्रम खां हमें नहीं मालूम है। ये पूरा एआई के मदद से मुनाजरा करता है, इसकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं। अगर गौर से इसके चश्मे को जूम किया जाए तो आप इसके टैब, लैपटॉप वगैरह जो भी है, इसका आईपैड वगैरह, उससे ये इस्तेफादा करता हुआ आपको साफ नजर आएगा। बताओ, ये शख्स जिसे हम हराम कहते हैं उसे ये शिर्क कह रहा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, तो सैयदना अबू बकर व उमर को अगर ये काफिर कहे तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है। अच्छा, शर्त नंबर 7 जब इसने पढ़कर सुनाई मौलवी नूरुल आयन ने, तो कि अगर आप बदतमीज़ी करोगे तो बाद में हम बेकाबू होकर जवाब देंगे तो हम माजूर है। तो क्या कह रहा है, अरे ऐसे कैसे आप बेकाबू हो जाएंगे, ऐसे कैसे आप माजूर है, ये तो नहीं चलेगा। फिर जब शर्त नंबर 8 में लिखा गया कि आप मुक़द्दसात अहले सुन्नत या सहाबा किराम या अहले बैत पाक के हवाले से बदतमीज़ी नहीं करेंगे वरना फरार माना जाएगा, तो क्या कहता, नहीं इतना उतना तो चल जाता है, निकल जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कोई बात नहीं है। देख रहे हैं आप इसका तज़ाद कितना बड़ा मक्कार है। यानी इसके वक्त में सारा कुछ चल जाएगा लेकिन दूसरे को गुंजाइश नहीं, इसीलिए इसके लिए हमने शर्तें लगाई है। बहरहाल अब ये देखिए कि मैंने जो शर्तें दी है वो देना बिल्कुल दुरुस्त है। हुजूर मुहद्दिस कबीर का हमने कल ऑडियो भी लगाया। अब मैं आपको हमारे इमाम पेशवा आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की किताब का एक हवाला दे रहा हूँ जिसमें आला हज़रत रहिमहुल्लाह ने चैलेंज मुनाजरा भी दिया और साथ में शर्तें भी दी। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आप हजरात अपने मोबाइल में इसे जूम करके देख सकते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, प्यारे भाइयों, अजीज़ मुसलमानों, क्या ये ख्याल करते हो कि हम गालियों का जवाब गालियाँ दें, यानी वो जो सामने वाला बहादुर गालियाँ, हरगिज़ नहीं, बल्कि उन दिल के मरीज़ों और उनके साख्ता यानी बनावटी मसीह मिर्ज़ा कादियानी को गाली के जवाब में ये दिखाएंगे, उनकी आंखें सिर्फ इतना दिखाकर खोलेंगे कि सुस्ता दहनो, तुम्हारी गंदी गाली तो आज की नई निराली नहीं। कादियानी बहादुर हमेशा से उलमा व अइम्मा को सड़ी गालियां देने का धनी है। अस्तगफिरुल्लाह, उलमा व अइम्मा की क्या गिनती, वो कौन सी शदीद खबीस नापाक गाली है जो उसने अल्लाह के महबूबों, अल्लाह के रसूलों, बल्कि खुद अल्लाह वाहिद क़हार की शान में उठा रखी है। ये इत्तलाए ज़रूरी की पहली बात का जवाब हुआ। फिर फरमाते हैं आला हज़रत दूसरे अदद में, बिआउनिही ताला कादियानी मिर्ज़ा को दावत मुनाजरा है। इसी दावत को इंग्लिश में चैलेंज कहते हैं। क्या फरमाया, कादियानी मिर्ज़ा को दावत मुनाजरा है, इसमें शराइत मुनाजरा मुंदरज है और नीज़ इसका तरीक़ा भी मज़कूर है। यानी हमने चैलेंज मुनाजरा के साथ शराइत भी लिख दी है और तरीक़ा भी लिखा है।
اب بتائیے ہمارے بزرگ امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا اتباع کرتے ہوئے اگر میں نے شرائط مناظرہ دیا تو کیا غلط کیا؟ جو شخص تصویر کو شرک کا قول ہماری طرف منسوب کرے، عالمگیری کو جو کس کی تصنیف ہے کس کے کھاتے میں ڈالے، جو اتنا بڑا خبیث ہو کہ ایک اس کی کلپ سنیے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا مردود ہے۔ یہ والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا، يهود، نتنياهو، أريل شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريل شارون، كلبه ليس أريل شارون. أريل شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم، وحدة الإسلامي. عزیزان محترم ذرا دیکھیں، یہ کائنات کا بدترین خبیث آدمی مرزا قادیانی کا روحانی پوتا، اور خدا کی قسم میں اسے مرزا سے بڑا کافر سمجھتا ہوں۔ مرزا نے تو اسلام کے ایک بنیادی اصول ختم نبوت سے مرزا ٹکرایا اور اسے بالاجماع پوری امت نے کافر قرار دیا۔ یہ تو ختم نبوت کا منکر بھی ہے، ساتھ میں شیخین کا، انبیاء کا گستاخ، کتاب اللہ کے غیر محفوظ ہونے کا قائل ہے۔ یہ موجودہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ آپ اس کے کئی مناظرے دیکھ لیں۔ یہ مصحف عثمانی جو آج پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس قرآن کو یہ نہیں مانتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ خبیث جس کتاب کو مانتا ہی نہیں، اسی سے ابو بکر و عمر کے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ یہ جو کلپ آپ نے دیکھا، اس میں یہ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کو امریکہ سے، یہود سے بڑا کافر کہہ رہا ہے۔ جہنم میں پہلے جانے والا، بالوں والا کتا بھی ان سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم بتاؤ، جو شخص ابو بکر و عمر کے بارے میں ایسی بات کرتا ہو، یہ بابا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کا پیر بنا گھومتا ہے، اور یہ کہتا ہے جو فرار ہوں گا میں اس کو ننگا کروں گا۔ ننگا کر کے کیا کرے گا؟ ہاں، اپنی شوق پورے کرے گا۔ خبیث، نالائق، گندے آدمی۔ ہاں، کتنا بڑا خبیث ہے یہ، بتاؤ معاذ اللہ۔ بے وقوف کہیں کہ میں کسی کے اکسانے سے اسک جاؤں گا اور ڈائریکٹ اس کے سامنے آ کر بات کروں گا؟ کوئی ترتیب، کوئی طریقہ کار، کوئی اسلوب، کوئی انداز نہیں ہوگا میرا۔ میں نے جو شرائط مناظرہ دیا بالکل ٹھیک دیا۔ اتنے بڑے خبیث آدمی کو یہ نور العین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی قبلہ حضرات، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم مولائی ایمان شیخین کا دفاع کریں گے۔ ارے تیرے سامنے اس نے کہا کہ ابو بکر و عمر کے اوپر کوئی متواتر حدیث ان کی شان میں نہیں ہے، نہ ان کا اسلام ثابت ہے۔ اس وقت تو تیری زبان پہ لقوہ مار گیا تھا، تو چپی سادے ہوئے تھا، ایسا لگ رہا تھا کوما میں چلا گیا تو۔ ہاں، جب تجھے بابا ایک جاہل بابا ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہا تھا اے پڑھو، اے رکو، اے آگے بڑھو، اے تم کو کچھ بولنا ہے، تو میں افسوس کر رہا تھا کیا زمانہ آیا کہ ایک نرا جاہل آدمی جس کو وضو اور غسل کے موٹے موٹے مسائل نہیں معلوم، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی آتی ہو، ایسا شخص ایک سند یافتہ عالم کو، بہرحال یہ عالم ہے، اس عالم کو ڈانٹ رہا ہے، اور چند پیسوں کے لیے اس نے جماعت حقہ، امت کا سواد اعظم اہل السنہ کو چھوڑ کر، مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر یہ ٹپوریوں، چرسیوں، گنجیڑیوں کے ساتھ ہو لیا۔ اور ایک بات میں آپ کو مزے کی ابھی بتا رہا ہوں کہ بار بار یہ نور العین کیا کہہ رہا تھا اللہ یاری سے کہ ہاں ان کا شرطیں دینا غلط ہے، انہوں نے اہل سنت کا سر جو ہے شرم سے جھکا دیا، ہاں یہ بالکل صحیح نہیں تھا ان کا شرطیں دینا۔ اچھا، اور یہ حوالہ کہاں سے دے رہا ہے؟ شیخ شریف جرجانی کی کتاب شریفیہ سے۔ علامہ شریف جرجانی کی کتاب شریفیہ ہے جو الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھائی جاتی، جہاں سے یہ پڑھا ہے۔ آپ کو بنگلور کا مناظرہ یاد ہوگا کہ مفتی اختر حسین علیمی نے جب اس کی عبارت پڑھی نا اس کتاب کی، تو اس وقت وہ خبیث جو قطب مینار کا چچا آیا تھا، ہم نے 150 مناظرہ کیے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ نے اس کو خاری کی، اس کو ذلیل کیا کہ پتہ نہیں وہ گھر سے باہر نکلتا بھی ہے کہ نہیں، اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانتا، قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانتا۔ تب تم نے وہاں کیوں نہیں کہا کہ تمہیں ماننا پڑے گا شریفیہ جو کتاب ہے وہ اصول مناظرہ کی کتاب ہے، فن مناظرہ کی کتاب ہے، مناظرے میں وہ حجت ہے؟ اس وقت کیوں نہیں کہا؟ اور اب اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ شریفیہ میں ایسا لکھا ہے اور اس کی شرح رشیدیہ ہے، تو اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ شرائط نہیں دے سکتے؟
خدا کی قسم اگر تم دکھا دو تو میں اس پبلک پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں تمہیں میں منہ مانگا انعام دوں گا. انعام کی قید نہیں لگا رہا میں 1,00,000 2,00,000، چونکہ تم چند ٹکوں کے لیے ہی تم نے اہل سنت کا سچا مذہب چھوڑ کر ان جاہلوں کو تم برداشت کر رہے ہو. جاہل تم پر حکمرانی کر رہے ہیں، تمہیں امر کر رہے ہیں پڑھو رکو آگے بڑھو یہ کرو وہ کرو، اور کیا ہی چہرے پہ پھٹکار ہے. اور وہ اس وقت صاف کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر کے شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے. اس وقت تمہاری زبان پہ لقوہ مارا، تم اس وقت مناظرہ بھی نہیں کر رہے ہو، تو تمہیں خود مناظرہ کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس نشست کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر و عمر کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان ثابت ہے اور اہل سنت پر ظاہر ہے. اور یہ بات اللہ یاری بھی جانتا ہے. اللہ یاری کے سامنے جب کوئی جاتا ہے تو وہ کافر ثابت کرنے کے لیے بدعت کی خلافت کی غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کر لوگوں کا وقت خراب کرتا ہے. اور سینکڑوں مرتبہ اس نے لوگوں کو اسکیپ کیا، میوٹ کیا، ان کی آواز کو کم کیا. یہ خود گروک کا، یہ خود چیٹ جی پی ٹی کا، یہ خود اے آئی کا مناظر ہے. اس کا مبلغ علم کیا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. اور قرآن کریم پڑھنے میں اس نے کتنی مرتبہ ٹھوکر کھائی میں اس کا ذکر نہیں کرتا. لیکن یہ ببوا جو کہہ رہا ہے نا مفتی اختر نے قرآن غلط پڑھا، اس سے پوچھنا اگر فل کی جگہ علل پڑھا تو قرآن کے اندر کیا فساد واقع ہوا؟ کیا معنی میں تبدیلی ہو گئی؟ کیا قرآن کریم کی تحریف کا ان پہ الزام آئے گا؟ ابے جاہل، اس کو سبقت لسانی کہتے ہیں. اور اس وقت تیرے مناظرین تو خاموش بیٹھے تھے، بعد میں ان کو یاد آیا کہ فل کی جگہ علل ہو گیا، اس سے معنی میں فساد نہیں آیا ہے. اسی لیے ہم نے ایک شرط کے اندر لکھا تھا کہ پہلی مرتبہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی کرے تو اس سے پوچھا جائے. اگر دوسری بار بھی وہی غلطی کرے تب مانا جائے گا کہ اسے پڑھنا نہیں آتا ہے. نہ یہ کہ پہلی ہی مرتبہ کی بات کو پکڑ کے اپنی جیت کا اعلان کیا جائے اور بے جا واویلا مچا کر اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے. سینکڑوں مرتبہ اس شخص نے قرآن غلط پڑھا ہے، حسن اللہ یاری نے، اس نلہ یاری نے. اور معاذ اللہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ یہ عالمگیری کتاب جو عہد عالمگیری کی ہے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی طرف وہ قول منسوب کرتا ہے کہ وہ ہر بدعتی کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ تصویر کو شرک کہتے ہیں. یہ ساری حقیقتیں میں نے کھول کر رکھی ہے. ایسے آدمی سے بغیر شرطوں کے بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب میرا آخری اعلان یہ کہ شرطیں، اچھا کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہی نہیں، میرے پاس وقت نہیں، پھر مناظرے کا چیلنج کیوں قبول کیا؟ جب تیرے پاس فریق مخالف کی آڈیو سننے کا، تحریر پڑھنے کا، اور جب کہ وہ الحمدللہ سند یافتہ عالم دین ہے، تیرے سامنے کسی جاہل کو بھی نہیں لا کر بٹھایا گیا. بہرحال جب تیرے پاس وقت ہی نہیں تو تو مناظرہ کرے گا کیا؟ اور پھر اتنا بڑا جھوٹ اس دن کا پورا لائیو میں نے اپنے چینل پہ ڈالا. کہتا رومن اردو میں لکھا. رومن اردو کا مطلب معلوم ہے؟ فونٹ انگلش، زبان اردو. جبکہ میں نے لکھا ہی اردو میں، خالص اردو میں لکھا، رومن اردو میں نہیں لکھا. اور پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کو لایا گیا، اس چوزے کو جو دونوں سے دبک کے پڑھ رہا تھا، ڈر ڈر کے پڑھ رہا تھا. بہرحال میں نے جو شرطیں پیش کی ہے وہ غیر مبدل ہیں. جو اس کے اندر غیر مبدل ہے غیر مبدل ہے. اگر 13 کو تمہیں مناظرہ کرنا ہے تو 10 سے پہلے ہم نہیں آئیں گے. 10 تاریخ کو ہماری دی ہوئی لنک پر تمہیں آنا ہے، اور تمہارے مقابلے میں میرا ایک شاگرد بیٹھے گا. میں دیکھوں تو ابو بکر و عمر پر پھونکنے والے کی حیثیت اتنی بھی ہے کہ جو میرے شاگرد سے بات کر سکے. اور میرا شاگرد بحمداللہ مکمل کورس کیا ہوا، مروجہ درس نظامی جو ہندوستان میں تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کی تکمیل کیا ہوا شخص رہے گا جو تم سے بات کرے گا میری شرطوں کے اوپر محدود اختیار کے ساتھ، غیر مبدل شرطوں پر. شرطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، کیونکہ یہ شرطیں بالکل درست ہے، صحیح ہے. اور تم جیسے آدمی کو پابند کر کے ہی بات کی جا سکتی ہے، ورنہ بے لگام گھوڑا کہیں بھی منہ مارتا پھرے گا، ہرے بھرے کھیت کو برباد کر دے گا، فصلیں کھانے کے لائق چھوڑے گا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں لگام دے کر اوقات میں رکھ کر بات کی جائے. قصہ مختصر یہ کہ 10 جون کو، وہ بھی اس سنیچر کو تم آ کر کہوں گے، چاہے ببوا کے ساتھ آؤ چاہے جس کے ساتھ آؤ. بابا بھی تمہارا ہی آدمی ہے. بابا زیادہ سنی بننے کی کوشش مت کر. سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. تو کیا ہے پوری دنیا کو معلوم ہے. تو اپنے انسٹا کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ عشق ابو طالب ہے،
کوئی باغ فدق نہیں چھین لیا جائے. یعنی یہ جو شیعوں کا الزام ہے کہ فدق کو ابو بکر و عمر عثمان نے چھینا، یہ پوری طرح شیعہ ہے. اور تو کیا بولتا رے کہ میں ایمان سیتھن میں تمہارے ساتھ ہوں. ابے چھچوندر، تیری ضرورت مجھے ہے، میری جوتی کو تیری ضرورت نہیں. تو ہے کون بے دلندر؟ ابھی ذرا لائیو میں ہوں رے، سننا، تھوڑا حساب میں رہے. سمجھا کیا؟ خدا کی قسم اگر تو 99 باتوں میں میرے ساتھ رہے گا اور اسلام کی ایک بات میں میرے خلاف رہے گا، میری جوتی کے نوک پر. مجھے وہ چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آ جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. سمجھے؟ سراسر موم یا سنگ ہو جا. آئی سمجھ میں؟ سراسر موم بن جا یا سنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. سراسر موم یا سنگ ہو جا. یہ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں چلے گا. تعزیہ اٹھانے میں شیعہ، ماتم کرنے میں شیعہ، محرم منانے میں شیعہ، اور یہ حلیہ بگاڑنے میں تو رافضی، اور کئی سارے معاملات، اور کچھ باتوں میں سنی. یا تو پورا سنی یا تو پورا رافضی. تو سڑا ہوا رافضی ہے، بدبودار رافضی ہے. تیری رافضیت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تیرا فوٹو اب ہو سکتا تو شرم کے مارے نکال دے، لیکن ہم نے اسے اسکرین شاٹ کر لیا ہے، زمانے بھر میں عام کر دیا ہے. تو خود حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں بھگوڑا ہونے کی بات کرتا. معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ. اور میں تو اس سے مناظرہ کروں گا. اگر تو بمبئی میں رہتا، کبھی بھی آ جا اپنے مولائیوں کو لے کر. حضرت ابو بکر کی اولیت و افضلیت پر تیرا تو اسلام کا انکار نہیں ہے نا، اولیت اور افضلیت کا انکار ہے کہ وہ افضل نہیں ہے اور مولا کائنات ان سے افضل ہے. تیرے سے بھی مناظرے کا چیلنج ہے. اور وہ نارالعین جو بیٹھا ہوا نا تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والا، سب بابا لوگ مل کر چندہ پیٹی میں سے تھوڑا دان اس کو دیتے ہیں. اس نارالعین کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں، میرے میں دم ہے. تو مصباحی کہتا اپنے آپ کو، چل میرے سامنے آ کر مناظرہ کر لے اولیت و افضلیت پر. ایمان پر اسے چیلنج ہے، اور اولیت و افضلیت پہ نارالعین کو اور اس جیسے جتنے دھتورے ہندوستان کے اندر ہے، رافضیوں کے چاٹوکار جھٹن کھانے والے، سب کو میرا چیلنج ہے، مناظرہ ہے. قصہ مختصر یہ کہ 10 جون بروز منگل میرا نمائندہ ہماری دی ہوئی لنک پر آئے گا. حسن اللہ یاری بذات خود آئے، ان شرطوں پر بات کرے. شرائط تو تبدیل ہونے والی نہیں، بس لنک کو چیک کرنے کی غرض سے، جیسا کہ تم نے پہلے کہا تھا کہ ہم کو لنک ٹیسٹ کرنا پڑے گا. لنک ٹیسٹ کرنا، لنک کام کریں گی. 13 کو آئیے. انہی شرطوں کے ساتھ الحمدللہ یہ فقیر میدان چھوڑ کے بھاگنے والا اتنی استقامت کے ساتھ 20 سال سے ہندوستان کے چپے چپے میں ڈٹ کر بولے گا. تو 13 جون کو میں سامنے آؤں گا اور انشاءاللہ الرحمن دلائل و براہین کے انبار لگا دوں گا. اور تیری وہ پھوہر دلیلیں جسے تو ہر ایک کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی قلعی کھول کے رکھوں گا. آئیے ہم سب مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ آل رسول میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. مولا تبارک و تعالی آج کی یہ مبارک و مسعود محفل جو ایمان شیخین کے مناظرے پر شرائط کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی، اور جسے ہزاروں لوگ آن لائن دنیا بھر سے سماعت کر رہے ہیں، مولا تبارک و تعالی اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا. ہم سب کو مرتے دم تک اہل سنت کے سچے مذہب پر، جو صحابہ و تابعین و اولیاء امت کا تسلسل ہے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم رکھ. مولا تعالیٰ جتنے لوگ لائیو سن رہے ہیں، مولا تعالیٰ اس میں بہت سے لوگ روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، مکان کے لیے، رشتے کے لیے، بیماریوں سے پریشان ہوں گے. اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات شیخین کریمین، وہ جملہ صحابہ کرام، وہ جملہ اہل بیت پاک کے طفیل، مولا ان کی جملہ مشکلات کو دور فرما. مولا تبارک و تعالیٰ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. یہ جتنے غلیظ قسم کے لوگ ہمارے ایمان و عقیدے پر حملے کر رہے ہیں، مولا انہیں نیست و نابود فرما. ہم سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرما. مولا تعالی جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت عطا فرما تو ایمان والی موت عطا فرما. مولا تبارک و تعالی جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں، اپنے رحم و کرم سے
ہمارے وہم و گمان سے زیادہ عطا فرما، صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نہ لے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے، صحابہ کے دشمن رہیں خوار ہر جا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے، اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیزیں عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و امان و تندرستی، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس چینل کو سبھی اہل سنت سبسکرائب کریں، کیونکہ اگر مناظرہ ہونا بھی ہے تو اسی چینل پہ ہوگا۔ اور پھر سنیچر کو اگر یہ آ کر کہتا ہے کہ میں 10 کو آؤں گا تو 10 کو بیٹھا جائے گا اور آگے کی کارروائی ہوگی۔ اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ فالو کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔